अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ रेलेवेंस के सिलसिले में इस वक्त हम इकरा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। डॉक्टर साहब इस यूनिवर्सिटी के जिस कैंपस में बैठे हैं वो नॉर्थ कराची का कैंपस है और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उनके एसोसिएट डीन हैं और डॉक्टर साहब पढ़ाने के साथ साथ मजमूई तौर पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं जिनको अमली तजुर्बा भी है। और आज जब रेलेवेंस की बात होगी तो उसमें डॉक्टर साहब से बात करते हमें कुछ एक आध और मेरिट हमारे पास होगी, एक एडवांटेज होगा कि डॉक्टर साहब हायर एजुकेशन कमीशन का जो करिकुलम का बैचलर्स और मास्टर्स का कोर्स बनाने के लिए की जो कमेटी है उस कमेटी के डॉक्टर साहब को कन्वीनर हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि न सिर्फ ये देखें कि इकरा यूनिवर्सिटी कितनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी है, साथ साथ जो रेलेवेंस का सवाल हम लेके आए हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया में है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। जब इस सिलसिले से पहले तकरीबन कोई 10 इंटरव्यूज़ किए रेलेवेंस के, तो बहुत सारी जगहों पे लोगों ने शायद समझना शुरू किया कि ये जो एस्पेक्ट है शायद जो काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जिसके काफ़ी एस्पेक्ट्स जो है उस पर अमली काम भी हो रहा था, लेकिन दुनिया जहान में अब हर एस्पेक्ट को इतना सीरियस लिया जा रहा है और उसकी सीरियस एनालिसिस हो रही है कि शायद उसका असर हमारे पास भी पड़ रहा है। और वी आर प्रीटी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने हमें रेलेवेंस की अच्छी खासे डेफिनेशन के नए एस्पेक्ट्स भी सिखाए जो हमने खुद भी सीखे और आपसे भी सीखेंगे। ये जो रेलेवेंस की बात होती है, डू यू थिंक कि यूनिवर्सिटीज़ के सिलसिले में ये सवाल रेज़ किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी रेलेवेंट तो है ही है, तब मौजूद है, कितनी रेलेवेंट है? डू यू थिंक इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर शेख साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और सलाउद्दीन साहब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इकरा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया आपने कि उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। आपकी जो सीरीज़ है पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ रेलेवेंस के हवाले से, जिसमें आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से ओपिनियन भी लिया है, आपने अपनी जो अभी जो गुफ्तगू की उसके अंदर आपने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो आपने ये बताया कि जाहिर सी बात है कि जब यूनिवर्सिटी की रेलेवेंस है तभी तो वो एग्जिस्ट कर रही है। इकरा यूनिवर्सिटी पिछले 20 साल से ज़ायद अरसे से एग्जिस्ट कर रही है, तो ये शो करता है कि जाहिर है उसकी रेलेवेंस सोसाइटी में है, इसीलिए वो एग्जिस्ट भी कर रही है। और न सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है बल्कि वो माशाल्लाह एक्सपेंड भी कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स के प्रोग्राम्स जो है वो नए हम मुतारिफ करवा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन यानी अंडर ग्रेड से लेकर पीएचडी तक, और इन टर्म्स ऑफ लोकेशन यानी हम सिर्फ एक सिटी तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे कैंपसेस मौजूद हैं। तो एक तो ये मौजूद है बात के रेलेवेंस है, इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है इकरा यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, हर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है और हर यूनिवर्सिटी जाहिर है फिर ना रेलेवेंट ही है, लेकिन आपने जो दूसरी जो बात की वो ये कि रेलेवेंस कितनी है या क्या है। आपने ये कहा कि क्या ये लॉजिकल है यूनिवर्सिटी से पूछना? बिल्कुल लॉजिकल है, ये पूछना भी चाहिए। ये एज ए सोसाइटी आपका भी हक है पूछने का और ये पेरेंट का भी हक है पूछने का और ये स्टूडेंट का भी हक है पूछने का कि वो जब अपने बच्चों को भेजते हैं पेरेंट्स तो वो कहाँ भेज रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी उनको क्या ऑफर कर रही है प्रोग्राम, और वो जाहिर है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। तो ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, जरूर पूछना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें आप के सामने रखूंगा, वो ये कि जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी की रेलेवेंस की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसका मेजरमेंट टूल क्या है। हम कैसे मेजर करें कि ये यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिहाज से रेलेवेंट है या नहीं है। देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है वो यूनिवर्सिटी का एलुमनाई होता है।
اگر یونیورسٹی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے جس کو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال 2 سال ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ایلومنائی موجود ہی نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مارکیٹ میں جب اس کا اسٹوڈنٹ آئے گا تو وہ کتنا سوسائٹی کے اندر ریلیونٹ ہوگا, سوسائٹی میں کتنا وہ جیلن ہو سکے گا, کنزیوم ہو سکے گا کہ نہیں. الحمدللہ اقرا یونیورسٹی 20 سال سے سروسز اپنی دے رہی ہے اور اقرا یونیورسٹی کا ایلومنائی اپنی جگہ پر پلیس ہے, اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارا جو ایلومنائی یہاں سے نکلتا ہے اس میں میں بلا مبالغہ یہ کہوں گا کہ مور دین 90% وہ لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ پلیس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انجینئر نکلتا ہے تو وہ انجینئرنگ ہی ڈسپلن کے اندر پلیس ہو جاتا ہے. کچھ 10-12% جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے علاوہ پلیس ہوتے ہیں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا یورپ کی طرح بچپن سے کیریئر کاؤنسلنگ ٹائپ کا کوئی سسٹم ہے نہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اس کے ماں باپ نے کہہ دیا بیٹا تجھے تو انجینئر ہی بننا ہے یا تجھے ڈاکٹر بننا ہے, ادروائز تو دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہ بیچارہ اپنے پیرنٹس کے پریشر سے انجینئر بننا تو سٹارٹ کر دیتا ہے, اور کسی طرح سے مطلب وہ کہنا چاہیے کہ لنگڑے لولے طریقے سے وہ بہت کم گریڈ میں پاس تو ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں تو سوشل سائنسز کا آدمی ہوں, میں تو میڈیا کا آدمی ہوں. تو شاید ایسے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں یا وہ کسی اور فیلڈ میں پلیس ہوتے ہیں. ادروائز جو بھی یونیورسٹی کے ہمارے جو ایلومنائی ہیں وہ اپنی جگہ پوزیشن کریٹ کرتے ہیں. تو ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ آپ ایلومنائی سے دیکھتے ہیں. دوسری چیز جو ہم اپنے ہر سال ہماری پریکٹس ہے, ہم ہر سال کے اینڈ میں ایک جاب فیئر کا انعقاد کرتے ہیں, اور اس جاب فیئر میں پورے کے پورے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں یا نیشنل کمپنیز ہوں, ہم مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے کیمپس میں. مین کیمپس میں ہمارا یہ ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں تقریباً کوئی 150 200 180 کمپنیز آتی ہیں, اور وہیں پر وہ کیا کہتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ کیا واک ان انٹرویو ہوتا ہے. ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ چانس دیتے ہیں جو 7th سیمسٹر 8th سیمسٹر میں پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں واک ان انٹرویو میں جائیں اور وہاں پر اپنی جو ہے وہ ساری ایکسپرٹیز ان کے سامنے رکھیں. اور اس میں بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے پاس جب وہ ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر یعنی ابھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ بھی نہیں ہوا ہوتا, فائنل ایئر میں ہوتا ہے, وہاں سے ریکروٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک دوسرا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. تیسرا بڑا فیکٹر یہ ہے سر کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے ساتھ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں, تو سوسائٹی میں دیکھیں ہمارے پاس جو بھی مختلف ایشوز ہیں سوسائٹی کے, چاہے وہ اگر چونکہ انجینئرنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں اسپیسیفک اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر انجینئرنگ میں انڈسٹری کے جو پرابلمز ہیں, کیا ہمارا اسٹوڈنٹ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایڈریس کر سکے, تو مائی آنسر از یس, ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری اگزامپل ہیں, جب آپ انٹرویو میں آگے کوئی سوال پوچھیں گے تو میں اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا. میں ایک چھوٹی سی یہاں بات کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر الیکٹرانک انجینئرنگ کا جو شعبہ ہے اس کا ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے آٹومیشن اینڈ انسٹرومنٹیشن. ہمارے پاس آٹومیشن سے ریلیٹڈ لیٹسٹ وہ والی لیبز موجود ہیں جو انڈسٹری میں یوز ہوتی ہیں, جس کو ہم PLC کہتے ہیں, پروگرامیبل لاجک کنٹرولر. میں انٹینشنلی اس برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا, ظاہر ہے کہ وہ برانڈ کا نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو ٹاپ آف دا لائن برانڈ ہے نا, جو آٹومیشن اینڈ کنٹرول PLC کا جو برانڈ ہے, اس کی پوری لیب ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح سے ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی ہے, جب آپ 3 چیزیں انیشلی رکھتے ہیں کہ ریلیونس کو جانچنے کے لیے یہ چیزیں ہیں اور اقرا یونیورسٹی میں وہ موجود ہیں, اٹ مینس اقرا یونیورسٹی ریلیونٹ تو ہے. پر لیٹ سپوز کہ باٹم ٹو ٹاپ چلتے ہیں, انڈسٹری کی بات کی کہ آپ کے پاس لیبز موجود ہیں جو یونیورسٹی میں موجود ہیں جو انڈسٹری یوز کرتی ہے. اٹ مینس کہ دونوں سیکٹرز کے بیچ میں ایک پیرٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اسٹینڈرڈ کے حوالے سے, اور آپ کے پاس لیب ہے تو یہاں یوز ہو رہی ہے. یوز کون کر رہا ہے؟ فیکلٹی کروا رہی ہے, اسٹوڈنٹ یوز ہو رہا ہے. وائی از دیٹ سو کہ ہمارے پاس اکثر انڈسٹری کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو انجینئر آتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا, اس پہ ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. You have all structure, everything is you have put in place. But when he is going into the industry کہتا ہے کہ نہیں یار اس کے اوپر تو اور انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. میں آپ کے سوال پر ضرور آتا ہوں. وہ جو پچھلا سوال تھا اس میں ایک بات اور میں بتانا ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ
ایک چیز اور بھی ہم بھول رہے ہیں اور ہمارے ناظرین اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے, وہ یہ کہ جب آج کے دور میں جب میں سوسائٹی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو آج کے دور میں میری سوسائٹی گلوبل ولیج ہے سر. اس وقت میری سوسائٹی صرف کراچی نہیں ہے, میری سوسائٹی صرف پاکستان نہیں ہے. نو ڈاؤٹ پرٹیکولرلی میں بات سٹی کی اور پرٹیکولرلی بات کنٹری کی کر رہا ہوں, لیکن ان جنرل ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. تو ہمارا جو انجینئر ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ صرف پاکستان اور کراچی کے لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ دنیا کے کسی کونے میں جائے تو اسے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے ایک واشنگٹن ایکارڈ سائن کیا, آپ بھی اس سے واقف ہیں, جو کہ آؤٹ کم لرننگ بیس جو ہے نا سارا سسٹم بناتا ہے, اور اقرا یونیورسٹی اس کو فالو کر رہی ہے. اور جب اقرا یونیورسٹی اسے فالو کر رہی ہے تو ہمارا جو انجینئر ہے وہ اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہا ہے. تو جب ہمارا انجینئر یہاں سے ڈگری لے کر, پاکستان سے ڈگری لے کر انگلینڈ میں جاتا ہے, یو ایس میں جاتا ہے یا کینیڈا میں جاتا ہے, تو وہ ایکولی وہاں پر جیل ان ہو سکتا ہے. اور ہم اپنے پورے کریکولم میں 3 چیزیں ضرور سکھاتے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ جی انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو انجینئرنگ ہی سکھائی جاتی ہے. نو, ایسا نہیں ہے. ہم اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ کے, ان کو ایک تو ٹیکنیکل نالج جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ تو ہر یونیورسٹی دیتی ہے, ہم بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پروفیشنل ایتھکس ہے اور ایک سوسائٹی کی مینرزم ہے, یعنی سوشل انڈرسٹینڈنگ. ایک ہمارا انجینئر اچھا سٹیزن بھی تو ہونا چاہیے. تو ہمارے تمام پروگرامز میں, خالی انجینئرنگ میں نہیں, چاہے وہ بزنس کا پروگرام ہو, چاہے وہ میڈیا کا ہو, چاہے وہ ہیلتھ سائنسز کا ہو, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ٹیکنیکل نالج ہوتی ہے, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف. لیکن ایک سوال اور آپ کی طرف پھینک دیں. جب آپ نے کہا کہ صرف جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو صرف ہماری سوسائٹی نہیں, گلوبل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یونیورسٹی کسی سوسائٹی, کسی ملک میں انیشلی بنا ہی اسی لیے جاتی ہے کہ مجھے پہلے اپنی سوسائٹی, اپنی نیشن کو بلڈ کرنا ہے. اٹ مینس جو فرسٹ پرائیورٹی ہے ٹو بلڈ مائی اون نیشن. تو باہر کی تو ٹھیک ہے, واشنگٹن اکارڈ بڑا زبردست ہوگا, یہ تو ہوا نا ہمارا انجینئر ایکسپورٹ ہوگا. لیکن سوال یہ کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک کو بہت سارے اچھے انجینئرس کی ضرورت ہے نا. پہلے تو یہاں کھپانے کی ضرورت ہے. تو جو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اتنی زبردست فیسلٹیز کے ساتھ, جس طرح آپ نے کہا, انڈسٹری کہتی ہے کہ یار یہ تو ابھی میرا کام کا نہیں. 20-25 ہزار روپے ملتے ہیں فریش انجینئر کو, فریش BBA اور MBA کو. آپ کو پتہ کی طرف اب آتا ہوں, لیکن آپ نے میرا جو جواب پہلے تھا اس کے اندر آپ نے ایک جملہ غور سے سنا ہوگا. میں نے کہا کہ ہم گلوبل ولیج میں ضرور ہیں, لیکن ہم پرٹیکولرلی اپنے سٹی اور پرٹیکولرلی اپنے کنٹری کی بات کر رہے ہیں, جنرلی ہم سب کی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے بھی اس طرح سے پروڈکشن دے رہے ہیں. جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہمارے جو انڈسٹری کو یہ ایک کیا کہتے ہیں گلا ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو انجینئر ہے جب آتا ہے تو ہمیں بڑا انویسٹ کرنا پڑتا ہے, اسے گروم کرنا پڑتا ہے. سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اور میں ایک جگہ ایک ایسے ہی ٹاک ہو رہی تھی ہماری یہیں کراچی کی ایک یونیورسٹی میں ٹاک ہو رہی تھی, اور اس ٹاک کا ٹاپک تھا انڈسٹری یونیورسٹی لنکیج. اس میں میں بھی ایک گیسٹ کے طور پہ گیا ہوا تھا. تو ایک انڈسٹری کے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی ٹاک میں یہ کہا کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ بڑا فرسودہ سا سلیبس ہے, ہمارے انجینئر جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا. میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نام نہیں بتا رہا ان صاحب کا, میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ انڈسٹری میں آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پر ہوں, جنرل مینیجر ہوں. میں نے کہا سر معذرت کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بیچلر کہاں سے کیا ہے؟ انہوں نے کراچی ہی کی ایک یونیورسٹی کا نام بتایا کہ میں نے یہاں سے بیچلر کیا ہے. میں نے کہا سر آپ کی اس بیچلر کی پوزیشن پر, اسی ڈگری کی بیس پر آج آپ اس ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جنرل مینیجر لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی اسکل تھی تبھی تو آپ جنرل مینیجر ہیں نا. تو سر نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے وہ اکیڈمک انوائرمنٹ سے نکل کر جب سیدھا انڈسٹری میں جائے گا تو اسے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا اپنی چیزوں کو گریسپ کرنے میں, اڈاپٹ کرنے میں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ انڈسٹری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 20-20 سال تجربہ رکھتے ہیں, اگر ان سے میں صرف یہ کہوں نا کہ آپ ایک سیمسٹر ذرا یہاں آ کر پڑھائیے, تو ایک سیمسٹر پڑھانا تو دور کی بات ہے, ایک ہفتہ جب وہ پڑھائیں گے نا تو بچے کمپلین لے کر آئیں گے کہ سر ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. وہ یہ کہیں گے. اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ ان کو کچھ نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اس یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں سمجھنے میں ایک سیمسٹر لگے گا, لیکن اس کے بعد وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے.
بالکل اسی طرح سے ہمارا جب اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو نو ڈاؤٹ بہت سارے پریکٹیکل ایکسپوجر میں وہ پیچھے ہوتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نالج بیس ڈفرنٹ ہوتی ہے، نالج بیس نہیں ہوتی، نالج بیس ضرور ہوتی ہے. ایک نالج ہونا ایک بالکل ایسی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کر کے سیدھا کلینک میں نہیں بیٹھ جاتا، وہ ایم بی بی ایس کرتا ہے، اس کے بعد وہ 1 سال کی ہاؤس جاب کرتا ہے، ہاؤس جاب سینئر ڈاکٹر کی نگرانی میں کرتا ہے. تو بالکل جب ہمارا انجینئر انڈسٹری میں جائے گا، آپ کہیں گے کہ تم جا کر اب جنریٹر پہ چڑھ جاؤ اور یہ کام کرو، بھائی سینئر انجینئر اس کے ساتھ آپ لگائیے، اور سینئر انجینئر کے ساتھ بھی اگر وہ 1 سال تک نہ سیکھے تو آپ کہیں کہ جی اس کو تو کچھ نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہے، پریکٹیکلی ایسا ہے، بہت سارے لوگ ایسے محسوس بھی کرتے ہیں، اور انڈسٹری کو عملاً اسی طرح کرنا پڑتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شکایت کیا ہے؟ کوئی اور چیز تو نہیں ہے جس کو ڈگ آؤٹ؟ آپ اکثر ورڈ سنتے ہوں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کو بتاؤں، جب میں سر پاس آؤٹ ہوا تھا تو مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے جاب آفر کی تھی، بلکہ میں جب 7 سیمسٹر میں پڑھ رہا تھا تبھی انہوں نے مجھے انٹرنشپ پہ رکھا تھا، اور انٹرنشپ پہ رکھا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا. تو ایسا تھا کہ جی وہ اپنے جو سینئر انجینئر ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی لگا دیتے تھے کہ جی آپ ان کے ساتھ کام سیکھیں. اس کے بعد جب ہم وہ پوری چیزیں کرتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے ہمیں، جب میرا 8واں سیمسٹر کا رزلٹ آ گیا تو انہوں نے ہمیں پرماننٹ جاب آفر کر دی. پہلے انہوں نے انٹرنشپ پہ رکھا تھا، ظاہر ہے کچھ چیز دیکھی تو انہوں نے رکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو میں بات کر رہا تھا نا، ہماری انڈسٹری تھوڑا سا اس رسک کو بیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ایک انجینئر آتا ہے اس کو اگر ہم انٹرنشپ پہ رکھیں گے تو یار یہ خامخواہ ہمارے اوپر اوور لوڈ ہو جائے گا، یہ اوور ہیڈ بنے گا، یہ ہمارے پروسیس چلتے ہوئے پروسیس کو کوئی ڈسٹرب نہ کر دے. تو جب تک آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ یا ٹریننگ پروگرام آفر نہیں کریں گے جسٹ لائک ہاؤس جاب، تو آپ ایسے ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ آج ایک بچہ یہاں سے یونیورسٹی سے باہر نکلا اور کل وہ انڈسٹری میں جا کے سرو کرنا شروع کر دے؟ نہیں ہو سکے گا. 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو انڈسٹری خود محسوس کرے اور اس ٹائپ کا ایک میکینزم، ایک پورا پروگرام بنائے جس طرح ڈاکٹرز ہاؤس جاب کرتے ہیں. کیا اس ٹائپ کی چیز ریئلائزیشن کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے یا کسی لا کی ضرورت ہے؟ جس طرح ڈاکٹرز ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاؤس جاب کرنا ہے، اس کے بغیر پریکٹس بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو کیا انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے بھی اس ٹائپ کی کوئی؟ میرا خیال ہے لیجسلیشن شاید بہت ہی بھاری ورڈ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ای سی جو ہماری ہے، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، اسے آگے بڑھ کر اسے رول پلے کرنا چاہیے. وہ لیجسلیشن لیول پر بے شک نہ ہو، لیکن پی ای سی اگر اس چیز کو انشور کر لے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں، جب ہمارا انجینئر نکلتا ہے تو ہماری انڈسٹریز انہیں جو ہے وہ 4 منتھ کی، 3 منتھ کی، 6 منتھ کی ایک ٹریننگ ضرور دیں. اور اگر پی ای سی یہ لازمی کر دے کہ جی ہر انڈسٹری کے پاس 2% کہہ لیں یا 2 لوگ کہہ لیں یا 2 انجینئر کہہ لیں کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائیکل بڑا اچھا ہو جائے گا. نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کو نہیں جانتا کہ پی ای سی کی یہ جورسڈکشن میں آتی ہے بات یا نہیں آتی، میں یہ جانتا نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پی ای سی کی جورسڈکشن میں شاید یہ بات آتی ہوگی، لیکن اگر نہیں آتی تو پھر بہرحال ہمیں پھر گورنمنٹ لیول تک جانا پڑے گا. پھر گورنمنٹ اگر اس طرح سے کرے کہ انڈسٹری ہمیں اپنے پرابلم بھی بتائے کہ ہمارے یہ پرابلم ہے، آپ اپنے پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے کہیں کہ وہ سولوشن لائیں اس کا، جو کہ ہم لاتے بھی ہیں مختلف جب انڈسٹری ہمیں کال کرتی ہے. اور دوسری طرف انڈسٹری ہمارے انجینئرز کو جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ہر انڈسٹری 1-1 2-2 اسٹوڈنٹ کو اگر انٹرنشپ پہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں 3-4 مہینے کی ایک ریگرس ٹریننگ کے بعد انجینئر ضرور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ انڈسٹری کو سرو کر سکتا ہے اور کرے گا. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. جو کریکولم ہم لے کے چل رہے ہیں سر، کریکولم ایچ ای سی کا اپرووڈ کریکولم ہے. وہ کریکولم بہت سارے لوگ مل کر بناتے ہیں، تھنک ٹینک بناتے ہیں. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جیسے کہا، میں خود اس پاکستان کے اندر جو الیکٹریکل انجینئرنگ کریکولم کی ریویو کمیٹی ہے اس کا میں کو کنوینر ہوں. پاکستان بھر سے ہم ایکسپرٹ بلاتے ہیں، انڈسٹری کے ایکسپرٹس بھی بلاتے ہیں اور کریکولم کو دیکھتے ہیں. پلس اقرا یونیورسٹی کے اندر ایک ایڈڈ یہ ہے کہ ہم اپنی جو انٹرنل ہماری بورڈ آف اسٹڈیز اینڈ بورڈ آف فیکلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم خود سے بھی انڈسٹری کے ایکسپرٹ بلاتے ہیں
ان کے سامنے کریکولم رکھتے ہیں, ان کے سامنے لمیٹیشنز بتاتے ہیں, وہ اپنے پرابلم بتاتے ہیں, ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود ان دی گیون باؤنڈری آف ہائر ایجوکیشن. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کورس کے حوالے سے, کوالٹی کے حوالے سے, آپ کو جو پورا جو باقی انفراسٹرکچر چاہیے, لیبز وغیرہ, یہ وہ سارا سب کچھ ان پلیس ہے, فیکلٹی کام کی ہے. تو اب تو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے انڈسٹری میں ایک ٹرسٹ تو پیدا ہونا چاہیے, لیکن جو اقرا کی فیکلٹی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی ریلیونٹ ہے, اور کتنا انہوں نے ٹرسٹ جو ہے کریٹ کیا ہے کہ انڈسٹری اقرا کے پاس آتی ہے کہ یار یہ ہمارا ایشو پلیز حل کر کے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے اکیڈمک سرکل کے اندر. نمبر 2, آپ کو ابھی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مجھے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ دیا ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ ہمارے کئی فیکلٹی ممبر ایسے ہیں جن کو کہ انٹرنیشنل پرائز ملا ہوا ہے, جن کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہوئی ہے. ہمارے موسٹلی جو پی ایچ ڈی فیکلٹی ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اپرووڈ پی ایچ ڈی سپروائزر ہیں. یعنی ہر فیکلٹی, ہر پی ایچ ڈی فیکلٹی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کو سپروائز نہیں کر سکتا جب تک کہ ایچ ای سی اسے اپروو نہ کرے. تو ہمارے موسٹلی اپروو سپروائزر. رہ گئی بات کہ انڈسٹری میں کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈسٹری کے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہماری فیکلٹی تک آتے ہیں تھرو فائنل ایئر پروجیکٹ. جو اسٹوڈنٹ ہمارا فائنل ایئر میں جاتا ہے وہ پروجیکٹ بنا. فیکلٹی ہماری کتنی کیپیبل ہے انڈسٹری کے لیے, سوسائٹی کے لیے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے ڈسکشن میں بتایا کہ میں خود ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کریکولم کمیٹی کا کو کنوینر ہوں. ایک تو یہ کہ ایچ ای سی کی طرف سے اقرا کی ریپرزینٹیشن وہاں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایچ ای سی نے ہی مجھے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ دیا ہوا ہے 2016 میں. تو وہ پاکستان بھر سے وہ ریکروٹ کرتے ہیں اور اس میں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو فیکلٹی میں لوگ ہیں ان میں سے تقریباً سارے جو پی ایچ ڈی ہمارے انجینئرنگ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سارے کے سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اپرووڈ پی ایچ ڈی سپروائزر. ہر جو فیکلٹی ممبر ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو وہ کسی پی ایچ ڈی کو سپروائز نہیں کر سکتا جب تک کہ ایچ ای سی اپروو نہ کرے, اور یہاں پر اپروول موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ فیکلٹی ممبر یہ ہیں, ایسے ہیں جنہوں نے کہ انٹرنیشنل ایوارڈ ون کیے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل کمپٹیشن ون کیا ہوا ہے, سوسائٹی کے اندر بہت سارے اس طرح سے ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو پرٹیکولرلی انڈسٹری کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ انڈسٹری میں ان کی کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو دیکھیں سر, جب ہمارا اسٹوڈنٹ فائنل ایئر میں پہنچتا ہے تو آپ اس سے واقف ہیں کہ وہ فائنل ایئر میں آ کر ایک اپنا پروجیکٹ بناتا ہے, اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو پروجیکٹ لاتے ہیں انڈسٹری کی پرابلمس. یعنی کچھ تو ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اپنا کوئی بتا دیتے ہیں کہ جی میں یہ بناؤں گا, اور اس کو جو ہے ہم اپروو کرتے ہیں اور پھر وہ بناتا ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ جائیں انڈسٹری میں اور انڈسٹری کی کوئی پرابلم لے کر آئیں اور اس کو وہ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے طور پر ایگزیکیوٹ کریں اور وہ بتائیں. تو ایسے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جن میں کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ہماری انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, الیکٹرانک انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک الیکٹرک جنریٹنگ ٹائلز بنائی ہیں. اس میں کیا ہے, یعنی آپ ایک کلین انرجی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز یوز نہیں ہو رہی ہے, وہ پیزو الیکٹرک ڈیوائس ہے جو ہم نے ٹائل کے اندر فٹ کیا ہوا ہے, اور خالی آپ چلتے پھرتے جو ہے نا انرجی کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ والی جو ٹائل ہے اس کو ہم کسی پارک میں لگا دیں, کسی بہت بڑی کالونی میں لگا دیں, لائک بیریا ٹاؤن ہے اس طرح کی کالونی میں لگا دیں, کسی آفس میں لگا دیں, کوریڈور میں لگا دیں, تو وہ لوگ خالی چل پھر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, لیکن اس سے نہ صرف بیٹری کو چارج کر رہے ہیں ہم, بلکہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے بڑا سکسیسفل پروجیکٹ کیا, اس کا ہم نے پروٹوٹائپ ڈیزائن کیا ہے. ہم نے بیریا ٹاؤن کی ابھی بات ہو رہی تھی, بیریا ٹاؤن کو ایک پروپوزل تھا ان کا جو ہے وہ کلیننگ سسٹم کا. ان کے جو ڈسٹ بن تھے جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے, وہ ڈسٹ بن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹرک آتا ہے, وہ اسے جو ہے خالی کرتا ہے, لے جاتا ہے. ہم نے ایک ڈیزائن کیا سسٹم جس میں کہ ڈسٹ بن جب فل ہو جائے گا تو وہ آپ کو ایک آپ کے اسمارٹ فون پر ہی میسج دے گا آپ کو کہ ڈسٹ بن فل ہو گیا ہے, اور اس کے بعد آپ جا کر اس کو جو ہے وہ پورا لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک سسٹم ابھی ڈیزائن کیا ہے, یہ جو آپ کے وہیکل کے جو سائڈ مرر ہوتے ہیں
उन साइड मिरर की टेस्टिंग होती है कि इनका फोकस कैसा है, किस तरह से राउंड कैसे है। इसका पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री में सिस्टम था वो मैनुअल सिस्टम था। मिरर को वो मैनुअली टेस्ट करते थे, हमारे स्टूडेंट वहां से प्रॉब्लम लेकर आए, वो हमने पूरा ऑटोमाइज करके दिया है, अभी किया है वो। ओके। यानी कि साइड मिरर की जो सारी की सारी टेस्टिंग है वो पूरी ऑटोमाइज हुई है। इसी तरह हमने एक रोबोट डिजाइन किया है। इसी तरह हमारे इस नॉर्थ कैंपस में स्टूडेंट ऐसे थे, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने स्मार्ट हेलमेट बनाया है। आप जानते हैं कि जब स्टूडेंट अगर कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा हो तो मोटरसाइकिल पर जा रहा हो तो फोन अगर वो बजता है तो वो फोन निकाल के यूं कर रहा है और वो चालान भी होता है। हमारे हेलमेट के अंदर ये चीज मौजूद है। हेलमेट के अंदर ही एक स्क्रीन मौजूद है, हेलमेट के अंदर ही ऑडियो सिस्टम मौजूद है। आप हेलमेट के अंदर ये जो गूगल मैप है वो भी सब उसके अंदर इनबिल्ट किया है। आप मोटरसाइकिल पर रहते हुए गूगल अर्थ से अपना डायरेक्शन भी वो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये सारा हमने बनाया है और ये हमने मोटरसाइकिल कंपनी से बात भी की हुई है, वो इसको लेना चाह रहे हैं, कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई 7+ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पेटेंट के लिए गए हुए। इसके अलावा हमारे पास न सिर्फ हम स्टूडेंट को ये प्रिपेयर करते हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके जॉब करें, हम स्टूडेंट को इस तरह भी प्रिपेयर करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो अपना खुद स्टार्टअप करें। और हमने इस वक्त 50+ स्टार्टअप करवाए हुए हैं बच्चों से। अच्छा। वो अपनी छोटी छोटी कोई सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किसी ने किया है, किसी ने कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर डेवलप किया है और उस पर वो काम कर रहा है। इस तरह से वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री के अंदर हमारी एक एक्सेप्टेबिलिटी है। और इसके अंदर एक और बात आपको बता दूं कि इकरा यूनिवर्सिटी, मैंने जैसे कि कहा कि हम लोग सिर्फ इस सोसाइटी के लिहाज से बात नहीं कर रहे, ग्लोबल विलेज की जो बात कर रहे हैं, तो इकरा यूनिवर्सिटी ने कोई 50+ यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। और हमारे नाजरीन जो है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो इकरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसे देख भी सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, इसमें कंबाइंड जो है रिसर्च फंडिंग भी है। पाकिस्तान में इकरा यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी आपस में कोलैबोरेट करके फंडिंग करे, जैसे यूटीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास जो है मलेशिया की, उसके साथ हमारे फंडेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे हैं, ऑप्टिमाइजेशन पर है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, हर किसी के जहन में इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली ये होता है कि यार मेरा इदारा, मेरी यूनिवर्सिटी दुनिया के फला इदारे की तरह हो जाए, काश ऑक्सफोर्ड हो जाए, काश बर्कले हो जाए, वॉटेवर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एक यूनिक किस्म का अपना स्टाइल डेवलप करने में कामयाब हो जाती हैं। आपके जहन में क्या है कि इकरा यूनिवर्सिटी के सामने कोई बाहर का मॉडल है, अपना मॉडल है? क्या जहन में कि इकरा यूनिवर्सिटी आज से 10 साल के बाद किस मॉडल की यूनिवर्सिटी? हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना वीकनेसेस भी होती हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, जाहिर है 100% आइडियल कोई नहीं होता। लेकिन ये कि मैं आइडियलाइज किसको करूंगा, इसका नाम देने के बजाय मैं यूं समझ लेता हूं कि मैं कोशिश करता हूं, यानी मैं से मुराद इकरा यूनिवर्सिटी ये कोशिश कर रही है कि हम डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, जो अपने अपने इलाके, अपने अपने कंट्री में एक बड़ा नाम रखती हैं, उनके साथ हम अपना लिंकेज करें, उनके साथ हम अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करें, उनके साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करें और उनके साथ हम मिलकर कोई फंडेड प्रोजेक्ट्स करें, ताकि वो अपने एरिया, अपने कंट्री में अगर एक नाम रखती हैं तो हम भी उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनकी स्ट्रेंथ से हम फायदा उठाएं, हमारी स्ट्रेंथ से वो फायदा उठाएं। तो हम ये लेकर चल रहे हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी एक दूसरे की रिसोर्सेज को जो है वो जेल इन कर सकें, वो शेयर कर सकें, पूल कर सकें, और हम एक दूसरे का राइवल ना समझें, बल्कि एक दूसरे को अकोमोडेट करें और एक दूसरे का कंपेटेबल पार्ट समझें। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू आपके सामने। डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें अभी भी करनी है और आई होप कि ये जो सिलसिला है इसके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम मुस्तकबिल में आपके सामने लेके आएंगे और बहुत सारी बातें होंगी। इस प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।